कैसी रही कश्मीरी मुजाहिद से मुलाकात? सक्सेना ने अल्फाज चबाते हुए कहा, अरे सक्सेना साहब, मुलाकात की आपने भली पूछी। खुदा जाने आप इन लोगों को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। अरे वो तो साला बिल्कुल बेवकूफ़ था, एकदम बेवकूफ़। जिधर मैंने लगाया लग गया। अरे सक्सेना साहब, आप देखते रहिए, कम से कम इसकी तंजीम का तो मैं अगले चंद हफ्तों में कोई बड़ा कमांडर ज़रूर बन जाऊंगा। इसने शेखी बिगाड़ने के अंदाज में कहा, बस यही हम चाहते हैं। अब तुमने खुद ही मतलब की बात कह दी है। इसके आखिरी फिक्रे पर सक्सेना अचानक ही संजीदा हो गया। एक मर्तबा तुम इनमें घुस जाओ, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इसने नफरत से होंठ सुकेड़े। अरे घुस गया महाराज, मैं बहुत जल्द तंजीम जिहाद ज्वाइन कर रहा हूँ, श्रीनगर जा रहा हूँ। मुझे शाहीन के साथ मिलकर दहली पर कब्जा करना है। इसने सक्सेना की तकलीद में मुजाहिदीन का तमस्खर उड़ाते हुए इसे शाहीन के साथ होने वाली अपनी सारी गुफ्तगू सुना दी। दौरानी गुफ्तगू मिस जीन इनके लिए कॉफ़ी रखकर दूसरे कमरे में चली गई थी और सक्सेना ने इसके मुंह से निकला एक एक लफ्ज़ अपने सवालात और आमिर के जवाबात समेत रिकॉर्ड कर लिया था। आमिर को अब गुफ्तगू की ये तवालत खटकने लगी थी। वो यहाँ सक्सेना से मिलकर भारत माता की रक्षा करने नहीं, बल्कि मिस जीन की सोहबत से फैज़याब होने आया था। लेकिन यही तो इन लोगों का कमाल फ़न था। सक्सेना ने अगले ही लम्हे इसकी बेचैनी महसूस कर ली। ठीक है, वेल डन, अब परसों मिलते हैं। कल तो वो तुम्हारे यहाँ खाने पर आ रहा है, रात इत्मीनान से गुजारना, अगले रोज़ फ्रेश होकर मिलेंगे। ये कहते हुए इसने घंटी बजाई और दूसरे ही लम्हे जीन इसके सामने अपनी तमाम हशर सामानियों समेत खड़ी थी। लो भाई, संभालो अपने आमिर साहब को, मैं अब कबाब में ज़्यादा देर तक हड्डी नहीं बनना चाहता। इसने मिस जीन की तरफ देखकर आंख दबाई, फिर आमिर की तरफ मुड़कर कहा, वाह उस्ताद, हम तो 5 साल में कुछ न कर सके और तुमने 5 हफ्तों ही में मिस जीन को चारों शाने चित कर दिया। भाई बड़े गुरु हो, हमें भी कोई दाव बताओ ना। तीनों ने एक साथ शैतानी कह के बुलंद किए। सक्सेना दोनों से बारी बारी हाथ मिलाकर चला गया। अब कमरे में वो दोनों अकेले थे। जी क्या इरादे हैं? जीन ने इसकी तरफ झुकते हुए कहा, इरादे तो नेक नहीं, आगे जो आपका हुक्म। आमिर बेकाबू हुआ जाता था। बंदी आपकी कनीज़ है महाराज, पधारिए, ताजमहल चलते हैं, जहां आपके लिए डिनर और दीगर तवाज़ों का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। जीन ने इसके आतिश शौक पर ताज़ियाना लगाते हुए कहा। वो बिल्कुल लखनवी अंदाज में इसके सामने कोर्निश बजा लाई थी। दोनों मिस जीन ही की कार में ताज होटल पहुंचे थे, जहां इनके लिए सीटें पहले से रिजर्व थीं। जीन इसका हाथ पकड़े सीधी बार रूम की तरफ गई, जहां इस वक्त कैबरे डांस हो रहा था। आमिर के लिए इसने पैग अपने हाथ से तैयार किया था। दोनों काफ़ी देर बदमस्ती से नाचते रहे, फिर डिनर जहर मार करके अपने लिए पहले से बुक कमरे में चले गए। ये कमरा रॉ के लिए हमेशा से बुक रहता था। सारी रात यहाँ रक्स इबलीस होता रहा। मिस जीन ने अपने फ़राइज़ अपने अफसरान की तवक्का से बढ़कर अंजाम दिए थे। इसने अपनी जनेतर का सारा जहर आमिर की रगों में उंडेल दिया था और इसे लज्जत और गुनाह के इन जहानों की सैर करवा दी थी जिनका आमिर ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। सुबह देर गए तक वो बदमस्त होकर सोते रहे। फ़ोन की घंटी की आवाज़ ने आमिर को बेदार किया था। यस, इसने नींद से डूबी हुई आवाज़ में कहा, साहबजादे कुछ घर की भी फिक्र है या नहीं? क्या दोपहर के बाद उठोगे? दूसरी तरफ सक्सेना की आवाज़ ने इसके हवास कायम कर दिए थे। ओ सॉरी सर, वाकई देर हो गई, रात कुछ ज़्यादा ही पी ली, सॉरी सर। इसने दीवार पर लगी घड़ी की सुइयों पर नज़र दौड़ाई, जहां सुबह के 10 बज रहे थे, और वो उठकर बैठ गया। जीन ने लेटे लेटे इसके गले में बाएं हमाइल कर दी। आमिर का जी तो नहीं चाहता था इसके घर में भी किसी ने इससे बाज पुरस नहीं करनी थी, लेकिन न जाने क्यों एक फांस सी इसके दिलो दिमाग में अटक गई थी कि रात फरीदा ने इसे देख लिया था। इसे ज़रूर इल्म हो जाएगा कि इसने रात घर से बाहर गुजारी है और ये कोई अच्छी बात नहीं। इसकी एक ख्वाहिश रही थी कि फरीदा इसके मुतल्लिक कोई गलत राय कायम न करे, भले सारी दुनिया इसे बुरा जाने। घर से इसे मिस जीन ही ड्रॉप करने आई थी। इसने आमिर को इसके बंगले के सामने उतार दिया। दोनों ही न देख सके। दरख्तों और फूलों की बेलों में घर से बंगले की एक खिड़की के खुले पट के पीछे लहराते पर्दे की ओर से 2 आंखों ने इन्हें देख लिया था। ये फरीदा थी जिसने इरादतन यूं ही ताज़ा हवा के लिए खिड़की के पट खोले थे। वो आसिफा के इसरार पर रात यहीं रुक गई थी और अब नाश्ते से फारिग होने के बाद इस कमरे में बैठी अखबारात का मुतालिया कर रही थी। अखबार पढ़ना इसकी बचपन की आदत थी। कम उम्री ही में इसकी मरहूम दादी इसे अखबार की खबरें सुना करती थी। फिर दादा अब्बा ने ये सिलसिला जारी रखा। इनकी मौत के बाद गो कि किसी ने फरीदा को ये ड्यूटी नहीं सौंपी, लेकिन इसने इस आदत को अपना लिया था। इसे देखकर यकीन नहीं होता था कि इसका ताल्लुक इस खान फैमिली से है जो अपनी आज़ाद ख्याली और सेकुलर नज़रियात के लिए खासी शोहरत रखती है।
اس کے درجنوں رشتہ دار لڑکوں اور لڑکیوں میں اگر کوئی اس کے نزدیک تھا تو وہ اس کی خالہ زاد بہن آصفہ تھی۔ آصفہ بھی فریدہ کی طرح اپنی خاندانی روایات سے کٹ کر جی رہی تھی۔ دونوں کو اپنے خاندان میں اچھوت کی سی حیثیت حاصل تھی اور وہ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ کر خوش رہتی تھی۔ دونوں تاریخ کی طالب علم تھی۔ دونوں کو بھارت میں پڑھائی جانے والی تاریخ میں ہونے والے فراڈ کا علم اور احساس تھا۔ ان کا تعلق امیر گھرانوں سے تھا اور اپنی مرضی کی کتابیں وہ غیر ممالک سے منگوا سکتی تھی۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ سچ وہ نہیں جو ان کے والدین اور یہاں کے کرتا دھرتا انہیں سناتے یا بتاتے ہیں اور پڑھاتے آ رہے ہیں، بلکہ کچھ اور ہے۔ بھارتی مسلمانوں پر براہمن سامراج کے مظالم سے فریدہ کا کلیجہ پھٹتا تھا۔ جب بھی بھارت کے کسی شہر سے مسلمانوں پر ہندوؤں بلوائیوں کے مظالم کی خبریں آتی، اس کا دل خون کے عنصر ہوتا، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی سوائے اس کے کہ آصفہ کے ساتھ اپنا درد مشترک کر لے، کیونکہ آصفہ بھی اسی راہ کی مسافر تھی جس پر وہ چلتی آئی تھی۔ افغانستان کے جہاد کے بعد سے دنیا میں آنے والی تبدیلیاں، خصوصاً اسلام کی نشائے ثانیہ کی تحریک، ان کی دلچسپی کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ فریدہ محسوس کر رہی تھی کہ افغانستان سے کامیاب جہاد نے روس ہی کے ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ دنیا بھر میں موجود ستم رسیدہ مسلمانوں کی سوچ کو بھی جلا بخشی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کشمیر کی تحریک آزادی تھی۔ اس نے بڑی باریک بینی سے اس تحریک کا جائزہ لیا تھا، اور یہ بات بڑی واضح تھی کہ تحریک کو زندہ کرنے میں پاکستانی پروپیگنڈے کا نہیں بلکہ افغان جہاد کے اثرات کا کردار نمایاں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ان کے ہمسایہ میں موجود بھارت کی آنکھ میں ہمیشہ سے کانٹے کی طرح کھٹکنے والا ملک پاکستان اب دنیا بھر کے آزادی پسند مجاہدین کی امیدگاہ بنتا جا رہا تھا۔ دنیا بھر سے مجاہدین اپنے گھر بار چھوڑ کر جوک در جوک پاکستان کا رخ کرتے، جہاں سے وہ پھر افغان مجاہدین کے جہادی کیمپوں میں پہنچ جاتے اور وہاں سے حاصل کردہ تربیت اور تزکیہ کے ساتھ وہ ایک نئے عزم اور ولولے کے ساتھ اپنے محکوم ملکوں کی طرف لوٹنے لگتے تھے۔ اس کی خواہش تھی کہ کشمیر کا جہاد بھی اپنی منطقی انجام کو پہنچ جائے۔ اسے امید تھی کہ اگر مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں نے بھارتی سامراج کو جھکا دیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھارت ماتا کے ٹکڑے ہونے سے نہیں روک سکے گی، کیونکہ یہاں تو قدم قدم پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہاں تو گلی گلی میں سیکولرزم کے نام پر براہمن واؤ نے اپنا رومن اکھاڑا بنا رکھا ہے۔ دہلی کی راجدھانی کو پایا تخت بنا کر بھارت کی کل آبادی کی صرف 6% براہمن اور اونچی جات کے لوگ کروڑوں شیڈول کاسٹ انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر کی تحریک نے جیسے ان غلاموں کو نیا خون دے دیا تھا، ان کی سرشت ہی بدل ڈالی تھی، اور اب بھارتی سامراج کو اپنے ہی ملک میں 6 مضبوط ترین آزادی اور علیحدگی پسند تحریکوں کا سامنا تھا۔ وہ بڑی دلچسپی سے مقبوضہ کشمیر میں مجاہدین کی کامیابیوں کی خبریں پڑھا کرتی تھی۔ اس کی دلی دعا تھی کہ کامرانیاں ان کے قدم چومیں۔ کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم اسے خون کے آنسو رلاتے تھے، لیکن ایک بے بس اور مجبور لڑکی ہونے کے ناطے وہ سوائے ان کے لیے دعا کے اور کیا کر سکتی تھی۔ عامر کو اس نے ساری رات غائب رہنے کے بعد جس شخصیت کے ساتھ اترتے دیکھا تھا، اس کی چال ڈھال نے فریدہ کو گڑبڑا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور خاص چھٹی حص دی تھی اور اکثر اس کے اندازے صحیح ہی ثابت ہوئے تھے۔ آج بھی جب اس نے محض ایک جھلک ہی مس جین کی طرف دیکھی تو ایک پھانس سی اس کے دل میں اٹک کر رہ گئی۔ یہ تو ممکن تھا کہ عامر نے گھر سے باہر رہنے کے لیے کوئی بہانہ تراشا ہو۔ فریدہ جانتی تھی کہ اپنی خاندانی روایات کے مطابق عامر بھی حرام کاری ہی کرے گا، لیکن نہ جانے کیوں اسے یہ لڑکی غیر معمولی نظر آئی تھی۔ سری نگر سے آنے کے بعد سے یوں بھی عامر کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی ہو گئی تھیں۔ وہ اچانک کسی تفریحی ٹور کا بہانہ بنا کر گھر سے 8-10 روز کے لیے غائب ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس کے کالج کا کوئی ساتھی اس تفریحی ٹور پر نہیں گیا تھا۔ ضرور دال میں کچھ کالا تھا، لیکن کیا؟ اسے اب اس کا جواب تلاش کرنا تھا۔ یہ بات تو وہ جانتی تھی کہ عامر کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، وہ کبھی اس سے سچ نہیں بولے گا۔ اس کی وجہ کوئی ڈر یا خوف نہیں، بلکہ عامر کا ایک طرح سے نفسیاتی مسئلہ تھا۔ وہ فریدہ کے سامنے کسی بات یا حرکت پر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا، اور ایسا ہوا بھی۔ عامر نے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کمرے سے گزر کر اپنے کمرے تک جانا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، فریدہ سوال بن کر کھڑی ہو گئی۔ کیا حال ہے تمہارے دوست کا؟ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ بہت بہتر، آج گھر چلا جائے گا۔ عامر چند لمحوں کے لیے تو اسے اچانک وہاں دیکھ کر اور اچانک ہونے والے سوال پر گھبرا گیا تھا۔ ہاں، فریدہ نے صرف لمبی ہوں پر اکتفا کیا تو عامر کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے کل شام ہی فریدہ کو بتایا تھا کہ اس کے دوست کی والدہ بیمار ہیں، اور اب اپنے دوست کو بیمار کر دیا۔ سنبھالا لینے کے لیے اس نے خود ہی فریدہ سے پوچھ لیا، خیریت؟ آپ آج صبح صبح یہاں کیوں؟ اچھا نہیں لگا کیا؟
فریدہ نے بظاہر بے رخی سے کہا، نہیں نہیں، تم جانتی ہو فریدہ، مجھے تمہارا اپنے نزدیک ہونا کتنا اچھا لگتا ہے۔ عامر نے سنبھل کر کہا، اچھا، میرے خیال سے مجھے اس بات پر تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہے نا؟ وہ عامر کو شرمندہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فریدہ، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کیا کرو، میں تمہیں ناراض نہیں کر سکتا۔ عامر نے بے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایک مرتبہ پھر تمہارا شکریہ، میرے خیال سے تم آرام کر لو، ساری رات جاگتے رہے ہوگے، آخر دوست کی تیمارداری جو کرنی تھی۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کروں کہ میں نے تمہارے اس بیمار دوست کو دیکھ لیا تھا جس کے ساتھ تم کار میں بیٹھ کر آئے تھے۔ میں نے دانستہ ایسا نہیں کیا، اتفاقاً تمہاری آمد اپنے بیمار دوست کے ساتھ اس وقت ہوئی جب تم اس سے لپٹ کر اس سے الوداع کہہ رہے تھے۔ کم از کم اتنی شرم تو کر لیا کرو کہ یہ تمہارے دوست کا گھر نہیں بلکہ تمہارے والد صاحب کا گھر ہے، جن کا جھوٹا سچا کچھ نام اس معاشرے میں ہے۔ کیا ساری رات تیمارداری سے تمہارا دل نہیں بھرا تھا جو یہاں بھی؟ اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی کیونکہ دوسرے کمرے سے آنے والے قدموں کی چھاپ سنائی دے رہی تھی۔ شاید آصفہ آ رہی ہے، تم جاؤ، اس نے اچانک ہی کہا، اور عامر کچھ کہے سنے بغیر شرمندہ سا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس گھر کے اپنے اصول تھے، یہاں کسی کو کسی سے سروکار نہیں تھا۔ خان بہادر صاحب اپنی اولاد سے سرزنش کو ان کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح کی مادر پدر آزاد زندگی انہوں نے بسر کی ہے، ان کی اولاد بھی ویسی ہی زندگی جیے۔ خود وہ بڑی پابندی سے ہر ہفتے کی شام کلب کی بار میں گزارا کرتے تھے اور اپنے گھر کے چھوٹے سے بار روم میں انہوں نے دنیا بھر کی شرابیں اکٹھی کر رکھی تھی۔ عامر گھر سے کب گیا، کب واپس آیا، یہ ان کا درد سر نہیں تھا۔ ان کے تینوں صاحبزادے حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ آصفہ اور عامر سب سے چھوٹے تھے اور انہیں بھی اپنی مرضی کی زندگی جینے کی مکمل آزادی تھی۔ وہ تو اپنی صاحبزادی آصفہ خانم کے رویے سے اکثر شوقی رہتے تھے اور اسے رجعت پسند سمجھتے تھے، لیکن ایک اطمینان انہیں ضرور حاصل تھا کہ ان کی تنہائی پسند بیٹی جو بچپن ہی سے مخلوط محافل میں نہیں جاتی تھی، اس کا دل کم از کم اپنے خالہ زاد بہن فریدہ سے لگا رہتا تھا۔ وہ خود بھی اس کی طرح بیک ورڈ سمجھی جاتی تھی۔ پہل تو سارا خاندان ان دونوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، لیکن اب جیسے سب کو انہیں دیکھنے اور برداشت کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ عامر اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر پڑا۔ اسے اپنی رات کے کسی عمل پر شرمندگی نہیں تھی، صرف اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ فریدہ نے اسے مس جین کے ساتھ گاڑی سے اترنے کے بعد مصافحہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی فریدہ نے اسے 2-3 لڑکیوں کے ساتھ سرے راہ دیکھا تھا، لیکن کبھی اس طرح بے تکلفی کے ساتھ کسی لڑکی سے بغل گیر ہوتے ہوئے دیکھنے کا حادثہ پہلی مرتبہ گزرا تھا۔ کافی دیر تک بستر پر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھنٹی بجا کر اس نے خانسامہ کو طلب کیا اور کمرے میں چائے لانے کا حکم دے کر خود ٹی وی کا سوئچ آن کر کے سامنے کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ عامر کو کب نیند آئی اسے علم نہیں تھا۔ بیدار ہوا تو سورج کا مغرب کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر خانسامہ کو طلب کیا اور رات کے کھانے اور مہمان سے متعلق ہدایات جاری کی۔ خانسامہ ہی کے ذریعے اسے علم ہوا کہ اس کی ٹیچر مسز پاربن کا فون 2 مرتبہ آ چکا ہے، لیکن یہ جاننے پر کہ وہ سو رہا ہے اس نے عامر کو جگانے سے منع کر دیا تھا۔ عامر زیر لب مسکرایا۔ مسز پاربن دراصل مس جین ہی کا کوڈ نام تھا۔ فون پر رابطے کے لیے اسے یہی نام استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عامر نے اٹھ کر سب سے پہلے ٹیلی فون پر مس جین سے ہی رابطہ قائم کیا تھا۔ کیا بات ہے، نیند پوری نہیں ہو رہی ہے؟ ہماری نیندیں حرام کر کے آپ لمبی تان کر سو رہے ہیں۔ دوسری طرف سے جین نے مخصوص لہجے میں کہا۔ ارے نہیں، بس یوں ہی اونگ آ گئی تھی، عامر نے کہا۔ جین نے ادھر ادھر کی 2-3 جنسی قسم کی باتیں کرنے کے بعد اسے ہدایت کی کہ وہ 10 منٹ بعد اپنے گھر کے پچھواڑے والی سڑک پر موجود کمپنی باغ آ جائے جہاں مسٹر سکسینہ اس کے منتظر ہیں، اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس وقت سکسینہ کو کیا ضرورت آن پڑی، اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور جب کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو خالی ذہن کے ساتھ ہی کمپنی باغ کی طرف چل دیا۔ شاہین نے اسے اپنی آمد کا جو متوقع وقت بتایا تھا، اس میں ابھی 2-3 گھنٹے باقی تھے اور خلاف توقع اسے اچانک ملاقات کے لیے بلا لیا گیا تھا۔ کمپنی باغ کے کونے میں سکسینہ اکیلا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عامر کو آتے دیکھ کر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی گاڑی کی طرف بلایا اور دونوں ہاتھ ملا کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے گاڑی چلا دی۔ سکسینہ کی ہدایت کے مطابق اس نے اس علاقے کے ارد گرد گاڑی کو گھماتے رہنا تھا۔ انہوں نے گفتگو کے لیے یہی طریقہ بہتر جانا تھا۔ ادھر ادھر کی 2-4 باتیں کرنے کے بعد وہ مطلب کی بات پر آ گیا۔ اسے دہلی میں بم دھماکہ کرنے کے لیے رضامند کرو، سکسینہ نے اچانک ہی اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ لیکن پہلی ملاقات میں عامر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں، تمہیں اس میں کیا قباحت ہے؟
بم بنانے کا طریقہ تمہیں آتا ہی ہے، اسے اپنی اس صلاحیت سے آگاہ کرنا اور خود کو رضاکارانہ طور پر اس کام کے لیے پیش کر دینا، اس طرح انہیں پکا یقین ہو جائے کہ تم ان کے ساتھ وفادار ہو۔ سکسینہ نے کہا، سکسینہ صاحب اس طرح تو بے گناہ لوگ، ارے چھوڑو یار، تم اس چکر میں نہ پڑو، یہ سالے کیڑے مکوڑے نالیوں میں رینگنے والے حشرات الارض، انہیں مر جانے دو۔ اب تم اپنا دل بڑا کر لو، تم مرنے مارنے والے دھندے میں جا رہے ہو۔ اور ہاں، ایک بات دھیان سے سن لینا، تمہارا معاملہ اب میرے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب تم پر ہائی کمان کی نظر ہے، انہیں کام چاہیے کام، اور تمہیں ان کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے، خواہ وہ اپنے آپ کو گولی مار لینے کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ سکسینہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کا بدلا ہوا لہجہ عامر کے لیے پریشان کن تھا، لیکن فی الوقت اس نے خاموش رہنے کا ہی فیصلہ کیا تھا۔ آل رائٹ سکسینہ صاحب، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں کوشش کروں گا کہ اسے قائل کر لوں۔ عامر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ 15 اگست سے پہلے اگر یہ کام ہوگا تو تمہیں بڑا بونس ملے گا، بڑا انعام، تم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنا بڑا انعام ہوگا۔ ارے عامر میاں، جس لڑکی پر ہاتھ رکھ دو گے تمہارے بستر کی زینت بن جائے گی، اور نقد انعام الگ سے ہوگا۔ ڈو اٹ یار۔ یہ کشمیری سالے سیدھے سادے سے لوگ ہوتے ہیں، انہیں اسلام کا چکر دے کر اپنا الو سیدھا کرو، انہیں قائل کرو کہ 15 اگست کو اگر وہ دہلی میں بم دھماکہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ بھارتی حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ سکسینہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بالکل سمجھ گیا سکسینہ صاحب، بس اب بھول جائیے، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور مس جین اور میرے لیے کوئی ریزورٹ بک کروا دیجئے۔ عامر نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ارے مس جین تو ہے ہی تمہاری، جب جی چاہے اینی ٹائم۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے عامر سے ایک مرتبہ پھر دھماکہ خیز بم بنانے کا طریقہ سن کر اسے کچھ مزید ہدایات دیں، اور قریباً 1 گھنٹے بعد عامر اپنے گھر کے برابر والی گلی میں اس کی گاڑی سے اتر رہا تھا۔ سکسینہ نے حفظ ما تقدم کے لیے اسے گھر سے کچھ فاصلے پر اتارنے میں مصلحت جانی تھی۔ اگر تم میری بات پر یقین کر سکو اور اپنا غصہ تھوک دو تو تمہیں آج ایسی ہستی سے ملاؤں گا کہ تم سب کچھ بھول کر مجھے شاباش دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، اور عین ممکن ہے مجھ سے محبت بھی کرنے لگو، جیسا کہ میں تم سے کرتا ہوں۔ اس نے گھر پہنچنے پر ٹیرس کے کونے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی فریدہ سے کہا، اوہو، کیا کوئی نئی فلم دیکھ لی؟ فریدہ نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ تم میری بات کا اعتبار نہیں کرو گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ملاقات سے شاید ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی ہو جائے، اور شاید تم مجھے ماضی کے تمام گناہوں کے لیے معاف کر دو۔ عامر نے بڑے ہی دل گرفتہ انداز سے کہا، کون ہے وہ ذات شریف یا ذات شریفہ؟ فریدہ ابھی تک اس کا مذاق بنا رہی تھی۔ حفظ ما تقدم کے لیے میں ابھی اس عظیم ہستی کا تعارف نہیں کروا سکتا، ان کی آمد البتہ ضرور کروا دوں گا۔ عامر نے یہ بات اتنی سنجیدگی سے کہی تھی کہ فریدہ چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے بے یقینی کی سی کیفیت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، خیریت تو ہے نا؟ کوئی نیا ڈرامہ تو نہیں؟ خدا کے لیے فریدہ، میں سنجیدہ ہوں، میری بات کا یقین کر لو، میں سنجیدہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے مجھے لڑکی کے ساتھ کار سے اترتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے سچ وہی نہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے۔ عامر نے اس کی بات کاٹی، وہ شاندار اداکاری کر رہا تھا۔ کیا سچ ہے؟ فریدہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں شاید 1 گھنٹے بعد اس سوال کا جواب مل جائے، اور عین ممکن ہے کہ پھر تم اپنی بات پر پچھتاوے کا اظہار کرو کہ تم نے میری متعلق غلط رائے کیوں قائم کی۔ عامر نے کہا، ٹھیک ہے، میں مزید 1 گھنٹہ انتظار کر سکتی ہوں۔ عامر، تمہارے سدھرنے کا تو میں قیامت تک انتظار کر سکتی ہوں، تم جانتے ہو۔ اس نے یہ کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا، جدھر سے عامر کی بہن آصفہ آ رہی تھی۔ عامر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔